बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मुल्क में लॉकडाउन में जब से नरमी हुई है, हम देख रहे हैं दूसरी जानिब जो कोरोना केसेस की तादाद है वो भी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। आज भी हुकूमती मौक़िफ़ ये आया कि मुल्क में कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात की शरह भी बढ़ रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोगों का जो रोज़गार है वो भी हमें फ़राहम करना है, उनसे उनका रोज़गार भी नहीं छीना जा सकता है। आज सिंध की सूरत हाल ये है कि सिंध ने 31 मई तक लॉकडाउन में तौसी कर दी है। 3 दिन हफ्ते में उन्होंने ऐलान किया है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, और शहरियों को भी शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक वो कहते हैं कि निकलने की इजाज़त नहीं होगी, पाबंदी लगा दी गई है। और ताजरों के साथ भी आज SOPs जो हैं तय कर लिए गए हैं कि किस अंदाज़ में वो अपनी दुकानों को खोलेंगे। आज एक और अफसोसनाक खबर भी आई कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को भी कोरोना की तशख़ीस हो गई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक खबर ये है कि उनकी वापसी हुई थी मुल्क में 28 अप्रैल को। दुबई में वो मौजूद थे और वो पाकिस्तान आए, मुल्तान एयरपोर्ट पर वो उतरे, और उस फ़्लाइट में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनको बड़ी मुश्किल से मुल्क वापस आना नसीब हुआ था। उसमें एक शहरी ऐसा भी था जिसका ताल्लुक़ सवात से था और जिसको बहुत मुश्किल से वो फ़्लाइट मिली थी, जिसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके 3 दिन के बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। लेकिन जब वो मुल्तान एयरपोर्ट पहुँचे थे तो उनको वालिदैन के इंतकाल के बाद घर जाने की या जनाजे में शरीक होने की इजाज़त इसलिए नहीं मिली कि ये हुकूमत का असूल है कि सबसे पहले आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपका टेस्ट खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ गया तो आपका 14 दिन क्वारंटीन में गुजरेंगे और उसके बाद आप अपने घर जा सकेंगे। लेकिन वहीं पर जब दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो पूरे निज़ाम को मुंह चढ़ाते हुए बग़ैर कोई टेस्ट कराए वो वहाँ से निकल जाते हैं। और आज ये ख़बर आती है कि उनको कोरोना पॉजिटिव है। तो आप अंदाज़ा करें कि खुदा न खास्ता अगर ये और लोगों में उनसे मुंतकिल हुआ और कितने मज़ीद लोगों को वो इन्फेक्ट कर चुके होंगे। अगर ये उसी दिन टेस्ट करा लेते जो हुकूमत पंजाब का असूल मुतय्यन था, उसी पर अमल करते, तो आज बहुत सारे और लोगों की भी जानें महफूज हो सकती थी। हम न जाने और कितने लोगों को जो इनके इर्द गिर्द हैं उनको टेस्ट कराने पड़ेंगे और ना जाने कितने लोग खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड भी होंगे। एक तो आज इस पे बात करेंगे और दूसरी हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो बहुत अच्छी ख़बर इस हुकूमत के हवाले से या तारीफ़ के काबिल ख़बर जिसको कहा जाता था कि आटा बहरान हुआ, चीनी बहरान हुआ, उनकी रिपोर्ट सामने आई। गो के उससे कुछ लोग इख्तलाफ भी करते हैं कि बाद में खुसरो बख्तियार की वजारत तब्दील कर दी गई, कोई खातिर खा एक्शन नहीं हुआ। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट 25 अप्रैल को आनी थी, 3 हफ्ते उसमें तौसी कर दी गई। एक और मुल्क की तारीख़ का पावर सेक्टर का सबसे बड़ा स्कैंडल IPP स्कैंडल, उसके हवाले से जो इत्तला है वो यही है कि इंक्वायरी कमीशन जो बननी थी उसका क़याम 2 महीने के लिए मौखर हो गया है। कुछ इत्तलात हैं कि कहीं किसी और दोस्त मुल्क की तरफ से ये कहा गया है, इसमें कितनी सदाकत है और क्या जो इस हुकूमत का वादा है उसको पूरा करते हुए ये तमाम रिपोर्ट्स, ये तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने आएंगे। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत सीनियर सहाफ़ियों का पैनल मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुजाहिद बरेलवी साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे पहले आगाज़ करते हैं। अफसोस ना खबर है, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को भी हो गया, असद कैसर साहब की भी हालत हम देख रहे हैं कि काफ़ी तशवीश नाक है, उनको भी लंग्स का इन्फेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब वहीं पर टेस्ट करा लेते और बाकी लोगों की जान को ख़तरे में ना डालते, और ये जो एक तासुर है मज़ीद जो आज उभरा है कि इसमें आम शख्स के लिए और अशराफिया के लिए कानून फ़र्क है, ये मेरे ख्याल से कोई इस वक्त भी मेरे 100 एक बाल तो सफ़ेद हो गए होंगे यही रोने रो रो के। पहली बात तो ये है कि मेरी दोनों के लिए दुआ है, अल्लाह असद कैसर साहब और उनको भी सेहत अता करे, वो इंसान है सबसे पहले, और उनकी फैमिली, अल्लाह उनको सेहत अता करे। अल्लाह दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को भी सेहत अता करे, आमीन। लेकिन मुझे दुख पता क्या है, असद कैसर को पता क्यों लगा? असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली हैं। असद कैसर को प्रोटोकॉल वाइज भी देखें तो 4-5 बड़े लोगों में आते हैं, सो कॉल्ड जो हमारे इस निज़ाम के हैं। ठीक है, असद कैसर वो है जिन्होंने अवेयरनेस फैलानी है, असद कैसर वो है जिन्होंने हमें बताना है। उन्होंने लिफ्टमैन से हाथ मिलाया, कौमी असम्बली के लिफ्टमैन से। कोई कॉमन सेंस बनती है कि आप लिफ्टमैन से हाथ मिलाते हैं?
پھر آپ کی فیملی کو لگ جاتا ہے. اور یہ دوست مند مزاجی گورنر سندھ نے بھی تو یہی کیا عمران اسماعیل نے, وہ بھی نظر آ رہے تھے آپ کو مختلف پبلک مقامات پہ. جی مراد علی شاہ کے بینوئی وہ آئے کہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا اور اللہ ان کی مغفرت کرے وہ فوت ہو گئے. کتنے لوگوں کو لگایا کوئی پتہ ہی نہیں. اور پھر دوسری بات ہے یہ جو مزاری صاحب ہیں یہ شرم نہیں آتی ان کو, خوف خدا نہیں ہے ان کو. یہ ہمارے لیے قانون رہ گیا, ان کے لیے نہیں قانون رہ گیا. انہوں نے ہمیں بتانا ہے. شہباز شریف صاحب آئے 25 بندے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ادھر ایئرپورٹ پر. عمران خان صاحب جاتے ہیں کہیں ماسک پہنتے ہیں کہیں نہیں پہنتے, وہ بڑی مشکل سے بچے ایدی صاحب کے فیصل ایدی صاحب کے حوالے سے. باقی حکومت دیکھیں سیلفی, وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا خدا کا خوف کرو, تصویر نہ کھینچے تو تمہاری امداد نہیں ہوتی. بھکاری بنا دیا آپ نے ساروں کو. 25 بندے لے کے سیلفیاں کھنچوا رہے ہو, خدا کا خوف کرو ظالموں. کس ملک میں وہ میں سوچ نیوزی لینڈ کا وزیر صحت اپنی فیملی کو کرونا کے دوران تھوڑی سی گاڑی آگے لے کے تو ساحل پہ چلا گیا. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چونکہ کرونا کا مسئلہ اس لیے میں اس سے استعفیٰ نہیں لے رہی. وارننگ دی, ان کی پارلیمنٹ نے وارننگ دی کہ یہ تم کس طرح کی بیوقوفی کر رہے ہو. ناروے کا وہ یہ جو ولی عہد ہے وہ یہ جو بیلٹ یہ ہوتی ہے واٹر بیلٹ پہنے بغیر کشتی پہ چلا گیا. اتنی تنقید ہوئی, واپس آ کے اس نے معافی مانگی قوم سے. یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں. یہ عجیب و غریب ہیں, ایسے جیسے وہ سرکاری نہ اپنا احساس ہے اور نہ دوسروں کا احساس ہے. یہ ہے ہمارے, شرم کرو یار, خدا کا خوف کرو. سعید قاضی صاحب پہلے تو اسی پہ کامنٹ چاہوں گی, اشرافیہ کے لیے اور عام شخص کے لیے اس کرونا جیسی وبا میں بھی جو اصول متعین کیے ہیں اس میں بھی کتنا فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا بنیادی تضاد ہے اور یہ ہمارے ہاں موجود ہے. اور اس میں اب تو مجھے حیرت بھی نہیں ہوتی سن کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ یہی تو قومی نظریے آپ کا, یہ ہیں وہ دو قومیں جو یہاں بستی ہیں. ایک وہ ہیں جو ابو دی لا ہیں, ایک ہم ہیں جو چلڈرن آف دی لیسر گاڈ ہیں, وہ ہم ہیں. اس میں کوئی حیرت انگیز بات ہے؟ مجھے یہ بتائیں کوئی اس کو تو چھوڑ دیں. یہ تو دوست محمد مزاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. کون سی جگہ ہے جہاں اس ملک میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی اور آرٹیکل 3 آف جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوتی؟ مجھے ایک جگہ بتا دیں, یہاں کی مجھے کچہری بتا دیں, یہاں کا مجھے سیکریٹریٹ بتا دیں, یہاں کا مجھے کوئی اسکول بتا دیں, یہاں کا مجھے کوئی اسپتال بتا دیں. مجھے بتائیں. یہاں ایک طرف رعایا ہے, ایک طرف حکمران ہے. یہ جو کہتے تھے نا گورنمنٹ آف دی رچ, بائی دی رچ اینڈ فار دی رچ ہے, یہ آف دی پیپل نہیں ہے. یہ تو کب سے ہے؟ یہی رونا تھا. یہی بنیادی طور پر عمران خان کی جو الیکٹرل کیمپین تھی اس کی بنیاد میں یہی تھا. سب سے بڑا اٹھ کے تو مجھ سے زیادہ بریلوی صاحب بتا سکتے ہیں, یہ سب سے اٹھ کے اس دن یہ شور ہوا جب 6 مارچ سے لے کر جو ہے 6 نومبر سے لے کر 25 مارچ تک جو تحریک چلی تھی. یہی تھا کہ یار یہ بند کرو, انسانوں کے مابین یہ جو ڈسکریمنیشن ہے بند کرو. یہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو دوست محمد لغاری صاحب کو ہم کیا کہیں؟ دس از دی پریویلیج دیٹ از ایکسرسائزڈ بائی ایچ اینڈ ایوری ممبر آف دی رولنگ کلاس اس ملک میں. کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. کس کا نام لوں؟ مجھے بتائیں. پھر ٹی وی کی پالیسیاں بھی آڑے آ جاتی ہیں. This is unfortunate, لیکن حقیقت ہے. یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جب تک اس طرح کی مردہ سیاسی تحریکیں جو اب مردہ ہو چکی ہیں, سب سے بڑی تکلیف یہ بات کیا ہے, آج کرونا نے اتنے بڑے سوال اٹھا دیے, آپ کے پاس کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ منہ چھپاتے پھرتے ہیں اپنا. مجھے بتائیں یہ کیا ہماری بات کر سکتے ہیں؟ ان کی حالت دیکھیں, اپنے اثاثے بچاتے پھرتے ہیں. اور یہ ہے. اور ٹریجڈی یہ نہیں ہے, ٹریجڈی یہ ہے کہ آج یہ سو کالڈ جمہوریت ہوتے ہوئے میری, آپ کی, ارشاد بھٹی صاحب کی اور جو جناب جو بریلوی صاحب کی آواز یا اس ملک کے عام آدمی کی آواز کسی ایوان میں گونجتی ہے. ایویں ڈرامہ لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ابھی آپ نے یہ رپورٹوں کی بات کی ہے, رپورٹوں کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. یہاں تو کئی دفعہ سیلیبریشنز ہو چکی ہیں کہ رک گئی ہیں رپورٹیں, اور اس طرح کرتے ہیں. ہم بڑے اچھے دوست ہیں, ہم اپنے دوست کی خاطر, کسی دوست ملک کی خاطر اپنے ملک کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جس وقت تک بجلی اس قیمت پہ بک رہی ہے. یہ جو رپورٹس ہیں اس پہ اگلے سیگمنٹ میں ضرور بات کروں گی, کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ رپورٹیں وہ رپورٹیں ہیں جس کا وعدہ خود وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا کہ سامنے آئیں گے. بریلوی صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ چاہوں گی کہ اوبیسلی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریولیجز ہیں اس ملک کے اشرافیہ کو. انفارچونیٹ ہے کہ اس معاملے میں بھی یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, بٹ حقیقت ہے اس سے
آپ انکار بھی نہیں کر سکتے. اب کل نیشنل اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے, یہ خبر آئی کہ یہ طے کیا گیا ہے کہ تمام MNAs کے پہلے ٹیسٹ ہوں گے, اس کے بعد جن کی رپورٹس نیگیٹو آئیں گی ان کو جانے کی اجازت ہوگی. آدھے سے زیادہ MNAs کے ابھی دیکھ لیں, کل صبح اجلاس ہے, ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں ایک تو ساتھ یہ مجھے اچھا یہ لگا کہ آپ نے آج ہمارے برادر دوست ارشاد بھٹی کو اور ہمارے قاضی صاحب کو بلایا ہے. اور یہ جو ایک میرے خیال میں مجھے پتہ نہیں حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی ہمارے تمام چینل ایک طرف بٹھالا ہوتا ہے PTI, ایک بیٹھا ہوتا ہے PPP, ایک بیٹھا ہوتا ہے نون لیگ, اور یہ اپنے حساب کتاب چکا رہے ہوتے ہیں, اپنے لیڈرشپ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کرونا میں جو اس وقت عذاب میں لوگ مبتلا ہیں, بے روزگاری میں, بھوک میں, بیماری میں, بیڈ نہیں مل رہا ہے, خودکشیاں کر رہے ہیں, یہ ان کو غیر منتخب لوگ آ کے ہر 24 گھنٹے یہ ٹی وی پہ دن رات ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو میں یہ بڑے سینئر لوگ ہیں ان کے ذریعے پہنچاؤں گا کہ ہم لوگ آخر خود میڈیا والے کیا کر رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے حکومتی ترجمان ہو, کوئی ان کا کنسرن اکانومی کا بندہ ہو, کوئی ان کا کرونا وائرس سے متعلق ہمیں معلومات دے. دنیا میں کسی چینلوں میں کہیں میڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کو جن کی 2 سیٹیں 4 سیٹیں, کوئی الیکٹڈ ہی نہیں ہے, جو پتہ نہیں کوئی اپنے حلقے میں نہیں گیا ہے, ہم آپ لوگ بلا کے ان لوگوں سے ان کی فاضلانہ بلکہ جاہلانہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں اور اب قوم کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ یعنی یہ اس وقت بھی یعنی یہ اس ناگہانی آپ جو سب سے بڑی ہے ہماری یہ جو میں نے پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے بارے میں قاضی صاحب نے کہا ان کے روٹ ہی نہیں ہیں. آپ یہ بتائیے, جو ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ جناب یہ جو آپ چاہے راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو آپ پیسے کر رہے ہیں, مثلا یہ 1200 ارب روپے کہتے ہیں نا خان صاحب کہ 200 ارب روپے بے روزگاروں کو دیں گے, 144 ارب احساس پروگرام میں دیں گے, 50,000 میڈیا دیں گے. یہ جو 342 MNAs ہیں, یہ جو 1100 کے قریب MPAs ہیں تمام, یہ اگر اپنے ان کے پاس ووٹر لسٹ بھی ہوتی ہے, یہ اپنے حلقے میں 4 اور جب موجود بھی ہوتے ہیں, آخر یہ اپنے گھروں میں جو ان کے بنگلے ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ ہیں ان کا پورا حلقہ آ جائے, 20-25 ہزار لوگ ہیں, پھر الیکشن کمیشن سے لسٹ معلوم کر لی جائے کہ خود ان کے پاس کیا ہیں. تو یہ جو پارلیمنٹ نے یہاں بلانے کے بجائے یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہ لوگ یہ طے نہیں, اور پھر یہ پوری کابینہ 2 مہینے سے مسلسل بیٹھی ہے, یعنی مسلسل یہ بیٹھے پتہ نہیں کیا مشورے کر رہے ہیں. بھائی ایک تو اپنے حلقے میں جاؤ, اپنے حلقے کے لوگوں پوچھو, پھر انہی کے ذریعے معلوم کرو. کل اگر آپ یہ پرائم منسٹر یہ اعلان کریں گے کہ جناب ہم نے یہ جو 25 ارب روپے دیے ہیں یہ ایک حلقے کے MNAs کو یا MPAs کو, تو ووٹر وہاں جائے گا. راشن جو اگر آپ نے 20 لاکھ تھیلے دیے ہیں تو وہاں جائے گا. تو ایک میکینزم موجود تھا, یعنی ایک میں خیال واحد شاید بینری انکم سپورٹ جس کے لیے جا رہا ہے. اور وہ تو میری سمجھ یہ نہیں آتا کہ آج تک یہی طے نہیں ہو رہا کہ یہ لوگوں کو ملے گا کیسے, راشن کیسے ملے گا, پیسہ کیسے ملے گا, فارم مشکل سے ملے گا. پھر شناختی کارڈ, آپ غور کیجئے کہ شناختی کارڈ کے لیے رش ہو رہا ہے, یعنی ہم نے 15 سال میں شناختی کارڈ نہیں دیا. دوسرے آپ کے لیے دلچسپ بات ہے بھٹی صاحب, کبھی میں خبر یہاں ہمارے پڑھ رہا تھا کہ طالبان کا امیر ملا اختر ہے, اس کی یہاں جائیدادیں نکلی ہیں, ملا اختر کی جائیدادیں نکلی ہیں, کیونکہ اس کے بعد پاکستان کا شناختی کارڈ پاکستانی پاسپورٹ تھا, یہاں اس نے 3 کروڑ روپے کی جائیدادیں دی ہیں جو کورٹ نے نیلام کر دی ہیں. یعنی طالبان ان کے امیروں کو شناختی کارڈ موجود ہیں, عام لوگوں کو شناختی کارڈ بھی نہیں ملتا, اور اس پر کسی نے کوئی رد عمل کا بھی اظہار نہیں کیا. یعنی حد ہوتی ہے کہ آپ ابھی تک قوم کو شناختی کارڈ نہیں دے سکے, اس کے سبب آپ کو راشن ملتا ہے, اس کے سبب آپ کو ٹریول ٹکٹ ملتا ہے, اس کے سبب سب کچھ ملتا ہے. تو سارے یہ کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم کریں, جو ہے وہ ڈیفائن یہ بات ضرور چیزوں کہوں کے گا حوالے سے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے یہ جی مکمل کر لیجئے. اب میں نے یہی کہا نا کہ اور پھر یہ لوگ انتہائی ہٹائی سے یہ پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی تم اگر عمران خان کو کہہ رہے ہو کہ تم نے 2 سال میں کیا کیا, تو یہ بھی تو بتاؤ کہ تم لوگ 20 3 گورنمنٹ تمہاری رہی ہے, تم نے کیا کیا؟ خود کہتے ہو کہ 4 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو تم صاف پانی نہیں دے سکتے. بالکل صحیح ہے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. لوگوں کو تم روزگار نہیں دے سکتے. ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا, صاحب تو بہت میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ان کے اس کو دیکھتا ہوں یہ بڑے اعداد و شمار دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں حال کیا ہے. آپ ابھی تک یہ تو دے ہی چکے ہیں, پوچھ رہے ہیں عمران خان سے کے حوالے سے کرونا سے ریلیٹڈ ڈیفائن نہیں ہے. اس وقت جس لاک ڈاؤن کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا ارشاد بھٹی صاحب نام دیا جا رہا ہے, آج بھی اسد عمر کہہ رہے تھے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں, اموات بڑھ رہی ہیں, لیکن لوگوں سے ان کا روزگار بھی نہیں چھین سکتے ہیں. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کتنا افیکٹو ابھی تک رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی کرونا آنے سے اب تک کوئی مکمل لاک ڈاؤن ہوا ہے, نہیں ہوا, کہیں بھی نہیں ہوا. دوسرا یہ بھی نکال دیجئے گا کہ سندھ میں بھی نہیں ہوا, کراچی میں بھی نہیں ہوا, 11 یونین کونسل کے علاوہ کہیں نہیں ہوا.
तीसरी बात ये है कि हैदराबाद छोटे शहर सारा ये निकाल नहीं, उन दीजिए। 11 यूनियन काउंसिल्स में भी कंप्लीट वो सील लॉकडाउन की नहीं था। कुछ अरसे के लिए 2-3 दिन उनकी बाद में सील की, वापस सील, भी ले लिया वापस था ले लिया। notification। अब ये है कि आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा ने की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल नहीं थी, नामुकम्मल तैयारी थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की दूसरी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान गढ़ बन सकता है कोरोना का। WHO कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं करोगे तो मर जाओगे, फंस जाओगे। और हमारे सब डॉक्टर्स जो हाथ बांध के 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कि लॉकडाउन करें। हमारी मईशत, हमारी मुआशरत, हमारे रवैये, फी सबीलिल्लाह यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं करता, अपनी मदद आपके तहत कुछ नहीं होता। और अब ये है कि सिंध में 40 दिनों में 60 लोग वो मरे हैं जिनको एक अलामत भी नहीं थी। yes। अब ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात है 10 में से 8 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको कोरोना हो चुका है मगर कोई अलामत नहीं है। 86% को एक दूसरे से लगा है। और लोकल ट्रांसमिशन और जिसको कह रहे हैं। ये 86% एक हफ्ता पहले 79% थे, यानी तादाद बढ़ी। पाकिस्तान जब कोरोना का 1 महीना गुजर गया था तो 48वें नंबर पे था, फिर आया 24वें नंबर पे, कल आया 22वें नंबर पे। और याद रखें अगर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो तो हम टॉप 10 में हैं कोरोना फैलने के हवाले से। ये अल्लाह ना करे। अभी भी जितना थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ी है टेस्टिंग की, तो केसेस बढ़े हैं। मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया है, वो कमाल हो गया कि आप देखें वो चीफ जस्टिस ने क्या कहा सिंध के हवाले से, करप्ट तरीन सूबा। एक गटर का ढक्कन लगाओ तो 4 बंदे खड़े होते हैं। क्या कर रहे, बाकी क्या कर रहे होते हैं, तस्वीर जब तक न खींचे। दूसरी बात यह है कि पता ही नहीं है कि डेटा देना क्या है, कहां पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है। 2 घंटे डॉक्टर फुरकान फिर रहा है। ये नहीं था कि वेंटिलेटर नहीं था, मिस मैनेजमेंट। इस कत्ल पर तो मैं कहता हूं हुकूमतें मुस्ताफी हो जाती, उनकी वजीर सेहत को शर्म नहीं आई कि वो रिजाइन कर जाए। 2 घंटे वो फिरता रहा कराची की सड़कों पे कि मुझे एक वेंटिलेटर मिले। ये इंसान की वैल्यू। कुत्ता वैक्सीन, सांप वैक्सीन, एम्बुलेंस, अहाते में खवातीन, ये छोड़ दें। 5.5 खरब सेहत पे उनके लगाए, 104 अरब लगाकर उन्होंने वो थर का 1 गिलास पानी नहीं दे सके। ये उनका हाल है। लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि विफाक ताउन नहीं कर रहा। केपी के क्या 24 किलोमीटर का वफाक क्या तावन करे। अच्छा आ जाए केपीके पे। केपीके में हाल ये है कि उनका वजीर सेहत मान रहा है कि क्वारंटीन कैंपों का और क्वारंटीन अस्पतालों का हम इंसानी फुजला नहीं उठा पा रहे। मुझे केपी के खुदा न खास्ता अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, मुझे वुहान बनता हुआ नजर आ रहा है। इतने केसेस हैं वहां। पंजाब देख लें, वो कह रही है कि कोरोना गढ़ बन गया। पंजाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा खुदा के लिए तस्वीर ना खींचे तो तुम्हारा राशन नहीं दिया जाता। तुमने सफेद पोशों को क्या कर दिया, भिखारी बना दिया। और इतने इकट्ठ इतने सारे बड़े शहरों में कोरोना फैल चुका है पंजाब में। तो लॉकडाउन इनको आप कह रहे हैं कर देना चाहिए था। अब हुकूमत अपनी मया बताती है मईशत से रिलेटेड। एक तो कोरोना ने फैलना था, लेकिन ये फैलाव कम किया जा सकता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके फिर इस पे बात करते हैं कि हुकूमत जो अपनी मजबूरियां बताती है उसमें फिर कितनी सच्चाई है, और अगर लॉकडाउन में नरमी ना की जाती तो क्या ऑप्शन था हुकूमत के पास। एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सईद काजी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत जिस तरीके से बता रही है कि हमें अंदाज़ा है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं कि जो अंदाज़ा था कि मई तक कितने केसेस हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है कि उतने केसेस अभी नहीं हुए, लेकिन हम लोगों से रोज़गार नहीं छीन सकते हैं। हम 25% जो हमारा मजदूर तबका है उसके लिए क्या करेंगे। अगर ये लॉकडाउन में नरमी ना की जाती तो आखिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस थे? जी मैं ये कह रहा था कि इन्होंने हमारे मजदूरों की रोज़गार छीनने के अलावा काम क्या हुआ, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अब आते हैं आपके इस मौजू पे। गुड लक हमारी ये हुई कि 26 अप्रैल की जो रिपोर्ट थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसके मुताबिक तो दुनिया में अब तक 2.25 मिलियन बंदे मर जाने चाहिए थे। वो गलत थी रिपोर्ट उनकी, WHO की हमाकत पर मबनी थी। इस वक्त जो है वो 2,80,000 के करीब लोग जो हैं वो। दूसरी बात अहम ये है कि इनके तो पल्ले कक नहीं था। कोई इत्तफाक है, मैं 3-4 साइंसदानों से बात कर चुका हूँ जो कोई अताई साइंसदान नहीं है। टीवी पे ज़्यादातर टीवी पे जो है वो माफ़ी चाहता हूँ अताई आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो इसकी वजह अभी नहीं पता चली। 2-3 वजूहात वो बता रहे हैं। यहाँ डेथ रेट वो नहीं आया जो हमने वेस्ट में देखा। इसके अलावा अगर आप देखें कि जहाँ पर काबू पाया गया, लॉकडाउन छोड़ दें और हमारे पल्ले क्या है। तो मुझे एक बात बताएं,
اور یہاں مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے ہر چیز. یہاں منڈی کی معیشت ہے, انارکی ہے منڈی کی, اس کی اب جن ملک میں, آپ کو مثال دیتا ہوں, امریکہ میں 1 کروڑ میں ایوریج 2,500 آدمی مرا ہے, ان کے 80,000 ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں. 32 کروڑ کی آبادی ہے, 1 کروڑ میرے خیال میں 2,500 بنتا ہے. وہاں 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی, کیوبا میں ابھی تک 74 بندے مرے ہیں. پریونٹیو میڈیسن ہے. اب فرق کیا ہے, اب یہ چائنا میں کیوں ہوا ایسے, ویتنام میں کوئی بندہ ابھی تک نہیں مرا, یہ مجھے بتائیں کوریا میں کیوں قابو پا لیا. جہاں پر ریاست کی انٹرونشن صحت میں زیادہ تھی, اور ایون جو انتہائی ایڈوانس ملک ہیں جہاں ہیلتھ فار پروفٹ تھا, اٹلی کا بہترین نظام تھا صحت کے حوالے سے جو انہوں نے منڈی کے مطابق ترتیب دیا ہوا تھا. اسی طرح اسپین کا, امریکہ کا تو ویسے ہی اوج پہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں یہاں, اور یہ جو کیوبا اس ریجن میں ہے جہاں پر یہ بہت لیتھل ہے یہ جو کرونا ہے, تو وہاں کیوں ہوا ابھی تک 1200 بندے ہیں اور ان میں سے 74 جو ہیں مرے ہیں. وائے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا, اس کا صحت کا نظام اول تو یہ ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے. ایون امریکہ میں آپ آ جائیں اپنی طرف, خدا کا شکر کریں کہ کیا ہوا کہ ساؤتھ ایشیا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ ومپی ہو گیا, یہ اتنا پوٹنٹ نہیں رہا, اس طرح سے اس نے موت نہیں پھیلائی. اور ابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا بھائی بھٹی صاحب کہ 86% لوگوں میں سے ہو کے یہ نکل جائے گا وداؤٹ اینی سمپٹمز. اور وہ عمران خان بھی ٹھیک کہتے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا آپ سے سوال ہے, یہ کام تو سارے پچھلے کر رہے تھے. ابھی جو میرا سوال کیا ہمارے فاضل دوست نے کہ یار تم 40 سال سے حکومتیں کر رہے تھے, تمہارا صحت کا نظام کہاں کھڑا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر 5-10% بھی یہاں پہ زیادہ لیتھل ہو جاتا تو ہمارے پلے تھا, یہاں گلیوں میں لاشیں پڑی ہونی تھی. مگر کیا آج کوئی اس پہ بات کرنے کی, سیاست کرنے کی بات, اس پہ کوئی تحریک اٹھے گی؟ پیپلز پارٹی بات کرے گی کہ 1972-73 میں آج بھی آپ اس پہ سیاست دیکھ رہے ہیں, بالکل صحیح, 32%. یہ ایک فگر دے دوں, صرف ایک فگر, 72-73 کے بجٹ میں ڈاکٹر مبشر حسن نے 32% پیسے رکھے تھے صحت اور تعلیم کے لیے. ہے کسی کی اوقات آج یہ کم کر کے دکھائے, سیاست کرنے اور جھنڈا بنانے اور وکٹری سائن بنانے آ جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے بحث میں کوئی اور ہے, یہ تو نبیوں کا پیشہ ہے. تو انتظار کر رہی ہے دنیا, مخلوق خدا پوسٹ کرونا, یہاں بربادی پھیلے گی یا سیاست کی وہ تحریکیں بنے گی جو انسانوں کی زندگی کو. میں بریلوی صاحب, اب جتنا کرونا کے آنے کے بعد جس انداز میں ڈاکٹرز اب ہر چینل پہ ہوتے ہیں, ہر ٹاک شو کا حصہ ہوتے ہیں, اور یہ بھی کرونا کی ہی بدولت کے ڈاکٹرز کو جن کو آلریڈی آن بورڈ پہلے ہونا چاہیے تھا, ان کے لیے شوز ہونے چاہیے تھے ہیلتھ کے پروفیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن اب ان کو ایئر ٹائم مل رہا ہے کیونکہ اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں, تمام لوگ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ فرنٹ لائن فائٹرز ہیں, ان سے بات بھی ہو رہی ہے. اب وہ ڈاکٹرز جس طرح ٹاک شوز میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہی نہ ہونے کے برابر تھیں, اوپر سے کرونا آ گیا ہے, تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری ہیلتھ کی فیسلٹیز کی کیا صورتحال ہے, بالکل فقدان ہے. سو وہ تمام لوگ, وہ حکومتوں میں رہنے والے لوگ جو آج اپوزیشن میں ہیں, جنہوں نے سالہ سال یہاں حکومتیں کی ہیں, وہ آج کس منہ سے کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈیوائیڈ کر دیا. جی عمران خان ایک پالیسی نہیں بنا سکا کرونا سے لڑنے کے لیے, عمران خان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ آج بات کر رہے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہسپتالوں کے لیے, جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہیلتھ سیکٹر کے لیے. لیکن ایک تو سعدیہ عمران خان نے کہا تھا نا, اور ہمارے بھٹی صاحب کو تو اکثر ملاقات کا موقع ملتا رہتا ہے کہ یہ جو گورنر ہاؤسوں, وزرائے اعلیٰ ہاؤس جو ہیں, یعنی مجھے اتفاق سے 4 صوبوں کے گورنر ہاؤس اور 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہاؤس دیکھنے کا موقع ملا ہے. یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں 10-10 ہزار لوگوں کے جو ہیں بیڈ اور ہسپتال کنورٹ ہو سکتے ہیں. اور ہمیں یہ امید تھی کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس جہاں کا غالباً 550 ملازم ہیں, جہاں کا 80 کروڑ سالانہ کا بجٹ ہے, پتہ نہیں کس بات پر ابھی صدر صاحب نے ان لوگوں کو میرے خیال اپنے ملازمین کو کچھ وہ بھی دیا, 1 کروڑ 20 لاکھ کر لی بھی. یہ پرائم منسٹر ہاؤس, اگر ان 4 صوبوں کے گورنر ہاؤس, وزرائے اعلیٰ ہاؤس کو تبدیل کر دیا جائے تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی. بہت یعنی بڑے عالیشان ہے ماشاءاللہ, آپ کا بھی بڑا گزر ان جگہوں پہ اگر ہوا ہوگا, اگر اس دل سے چاہتے اور واقع ہے. افسوس یہ ہے کہ خاص صاحب کے گرد وہی لوگ بیٹھ گئے, وہی لوگ آ گئے, اور وہ جو تبدیلی والی بات تھی اور جو امید کر رہے تھے, حالانکہ کیا ضرورت تھی. مثلا اگر خان صاحب کا ایک اچھی بات یہ ہے نا کہ کوئی ان کا وارث نہیں ہے جنہیں انہیں پرائم منسٹر بنانا ہے, صدر بنانا ہے, اور ماشاءاللہ ابھی عمر میں آ کے پرائم منسٹر بن گئے. اگر ان کی ول ہوتی اور ان کے ساتھ میرے خیال میں وہ تمام فورس ہو جاتی, اس وقت اگر وہ یہ اعلان کر دیں کہ جناب ہم 4 گورنر ہاؤس میں ہوتا کیا ہے, وزیر ہاؤس میں کیا ہوتا ہے, ہم سب جا چکے ہیں,
ایوان وزیر اعظم صدر میں کیا ہوتا ہے ان کی کابینہ کی میٹنگوں میں؟ یہ کہیں بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی کے گھر پہ ہو سکتی ہیں، ماشاءاللہ ان گھر ہے. اگر آج بھی یہ اعلان کر دیں کہ ہم اپنے چاروں وزرائے اعلیٰ صدر، وزیر اعظم ہاؤس، وزرائے اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس سب کو بنا دیں، یہ جو کوارنٹائن کیمپس بنا دیں، ابھی کرونا سے لے کر بنا دیں، جگہوں پہ بنانا وہ پڑ رہا بات ہے ایک طرف. لیکن جب یہ کرونا نہیں تھا، حکومتیں ماضی کی تھی، کوئی اور پارٹیاں تھیں، تو انہوں نے کتنے ہسپتال بنا دیے. یہ جو بڑے بڑے اقتدار کے ایوان ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس ان کو کنورٹ کر دیں، یہ کافی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں ہم، سستی سیاست، پوائنٹ سکورنگ سیاست، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ٹرمپ WHO سے لڑ رہا ہے، گورنرز جو ہیں امریکہ کے وہ ٹرمپ سے لڑ رہے ہیں، ٹرمپ چین سے لڑ رہا ہے، اور جو سب سے ہے کہ جتنے بھی بزنس ٹائکون، تو یہ لڑائی ہو رہی ہے کہ ادھر سے آیا ہے وائرس، جتنے بزنس ٹائکون ہیں جو امریکہ کے وہ ٹرمپ سے لڑ رہے ہیں. اٹلی اور اس کے صوبے لڑ رہے ہیں آپس میں، اسپین اور اس کی 2 ریاستیں لڑ رہی ہیں، برطانیہ اور میئرز لڑ رہے ہیں، مودی بامقابلہ 5 ان کی ریاستیں ہیں. اچھا کانگریس کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے ہمارا تھا نا کہ زلفی بخاری نے پھیلایا اور زائرین نے پھیلایا اور تبلیغی جماعت، کانگریس کہہ رہی ہے نمستے ٹرمپ میں یہ سارا پھیلا ہے، جب ٹرمپ آیا تھا تو وہ سارا. اور اس کے امریکی اپوزیشن اور میڈیا کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے پہلے ٹرمپ کو پتہ چل گیا تھا تو اس نے نہیں کیا. اسی طرح برطانوی وزیر اعظم پر مذاق خیز کہ میں تو ہاتھ ملاتا ہوں میں سارا، پھر خود مرتے مرتے بچا. اور اسی طرح ایران میں کہا جا رہا ہم سے سستی ہوئی ہے. اب یہ جو 2 چیزیں ہیں، 9 مہینے میں حکومت اس نے آ کر قرضہ لیا 15 خرب 80 کروڑ. ٹھیک ہے. 9 مہینے میں واپس قرضہ کتنا کیا؟ 8 خرب 18 ارب 44 کروڑ. قرضوں پر سود کتنا ہے یہ آپ دیکھیے، 1 خرب 40 ارب 90 ارب، 1 خرب 90 ارب. یہ وفاق کی خالص وصولیوں کا 80% ہے، وفاق کی خالص وصولیوں کا 80%. اب کرونا نے کیا کر دیا؟ امریکہ میں بے روزگاری 3.5 کروڑ، 2 کروڑ راشن لینے والے، برطانیہ میں تاریخی غربت اور بے روزگاری، یورپ میں مہنگائی بے روزگاری، دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلی نیچے گیا ہے، بھارت 12 کروڑ بے روزگار، سعودی عرب معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا، UAE بدترین معاشی بحران میں، قطر میں مزدور بھیک مانگ رہے ہیں، اور جنیوا میں کل 1500 بندوں کی جنیوا میں لائن لگی ہے مفت روٹی کے لیے. تو یہ ہے اس وقت صورتحال. اس صورتحال میں اب دیکھیں آ کے اب جب عمران خان پہ آتے ہیں، پچھلوں کو تو چھوڑ دینا، آپ کو بتا چکے ہیں، اب آ کر 5000 وینٹیلیٹر ہوئے ہیں اب آ کر اس ملک میں. لیکن وہ پچھلے کہتے ہیں نا کہ کرونا کے لیے کچھ نہیں کر رہی حکومت، ڈیوائیڈ کر دیا ملک کو، قومیت جہتی نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں. پچھلے صرف یہی کر لیتے کہ جس ہسپتال میں مجاہد بریلوی صاحب، سعید قاضی صاحب اور ارشاد بھٹی لیٹتے ہیں اس میں خود لیٹ جاتے تو صورتحال بہتر ہو جاتی. یہ تو کبھی ان اسپتالوں میں گزرے نہیں ہیں. ہاں قید ہو کے آتے ہیں، پیمز میں زرداری صاحب رہے، وہ آغا خان میں کوئی اور، وہ ضیاء الدین میں کوئی اور رہا، اور سروسز اسپتال میں میاں نواز شریف رہے. جس ملک کا 3 مرتبہ کا وزیر اعظم کہے اور اس کا وکیل آ کے سپریم کورٹ میں کہے کہ میرے 17 سال سے میرے موکل نے ادھر علاج نہیں کروایا، اس کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس کی اولاد غیر ملکی ہے، ان کے سارے کوارنٹین ایون فیلڈ میں ہیں، وہ ہمارا کیا سوچیں گے؟ صحیح ہے. یعنی وہ ہمارا اب، لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنی غربت کے باوجود کیا سمارٹ لاک ڈاؤن پہ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ مخصوص علاقوں میں اگر حکومت، اور مخصوص ایریاز میں جب کرونا پھیل رہا ہے وہاں اگر حکومت اپنی رٹ قائم کرے تو کوئی پیسے لگتے ہیں کیا؟ عوام یہ جو کہتی تو وہ یہی رہے ہیں کہ جو جہاں جو جگہ مرکز بنے گی کرونا کا وہاں پہ نہیں کر پا رہے. علماء آئے اپنی منوا گئے، تاجر آئے اپنی منوا گئے، عوام جو ہے وہ کہتی ہے اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے. ابھی بھی مجھ سے پوچھتے ہیں محلوں میں، یار یہ کرونا ہے، یہ ابھی بھی پوچھتے ہیں کرونا ہے، اور ہاتھ ملانے سے کہتے ہیں کرونا نہیں پھیلتا. باجماعت نماز سے کرونا نہیں پھیلتا. نیچے جہالت ہے، اوپر نالائکی. نیچے جہالت، اوپر نالائکی، درمیان میں وسائل کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آئیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. قاضی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو ہم رپورٹس کی بات کر رہے تھے، فورینزک آنا تھا، فورینزک آڈٹ رپورٹ اس کی آنی تھی چینی بحران کے حوالے سے، اس میں FIA کا جو کمیشن ہے 3 ہفتے کی مہلت مانگ لی، پھر یہ 2 ماہ IPPs کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے. اب آپ کے دوست رؤف کلاسرا صاحب کا یہ بڑا دعویٰ ہے، یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوست ملک کے کہنے پر یہ سب کیا جا رہا ہے. دیکھیں، میں ان کی خبر ہے، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا.
کیونکہ بات یہ ہے کہ بھلے دوست کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، 2-3 باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ 1990s کے بعد جو ہمارا ڈبیکل ہوا ہے، اور ہم معاشی طور پر نہ صرف دست نگر ہوئے ہیں بلکہ اس پہ ڈاکٹر کیسر بنگالی اور جو اکبر زیدی صاحب ہیں ان کا یہ نقطہ نظر موجود ہے کہ کانشیسلی ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لایا گیا ہے۔ یہ دو فاضل جو ایک کرٹیکل اکانومسٹ میں اگر کہوں تو یہ ان کی رائے ہے اور وہ یہ ویڈیو پر پڑی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی حاصلات تھیں، آپ نے ڈیمز بنایا ایوب کے دور میں، آپ نے بھٹو کے دور میں بڑی انڈسٹری لگائی، یہاں پہ یہ ساری پبلک سیکٹر میں لگی ہے، یہ مرغی خانے نہیں بنتے رہے جو آج کل بن رہے ہیں، یا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ذریعے مال نہیں بنا اس دور میں جو تھوڑی بہت انڈسٹریلائز۔ آئی ڈو ناٹ سپورٹ ایوب خان، ہی واز اے ڈکٹیٹر، لیکن اسٹل دی پوائنٹ از کہ وہاں پبلک سیکٹر میں ہوا۔ اب آپ نے واپڈا جیسی چیز اتنا بڑا، یہ دوسرا بڑا تھا دنیا میں جس کے یونیفائڈ، جس کے جو رول تھے سارے، اس کی جنریشن ہو جائے یا اس کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے یا اس کی کلیکشن ہو جائے، اس کا بیڑا غرق کیا اور آج آپ کی معیشت گھٹنوں کے بل آ گئی ہے۔ اور ابھی میرا بھائی ارشاد بھٹی بتا رہے تھے کہ آپ نے اس سال کتنے، یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، واپڈا برباد کیا۔ ابھی آپ جب اس سٹیل مل کی بربادی کے لوگ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کیبنٹ سے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، اور وہ لوگ موجود ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم 100 ارب روپیہ آپ کو سال کا نکال کے دیں گے، 18 ارب روپیہ ہم سٹیل مل کا لوگوں کی واپس کریں گے۔ اب 2 باتیں ہیں، ہم اپنے پیارے دوستوں کی بات مان کے وطن عزیز کا حتمی اور آخری بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے پیارے دوست ہیں، وہ ہمیں اتنے قریب ہیں کہ ہمارے بچے مر جائیں، ہمارے بچے بھوک سے مرے، بے روزگاری سے مرے، ہمارے دوست، یہی تو ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میک اینڈ بریک سچویشن ہے۔ یہ ابھی کیا کہانی سنائی آپ کو، یہ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، یورپ اور امریکہ کی سڑکوں پہ ہوں گے، اور یہ حکومت یہ جوتے لے کے باہر آ جائیں گے اپنی حکومتوں کے خلاف۔ میری بات یاد رکھیے گا، جو بے روزگاری کا طوفان آ رہا ہے، اب اس میں یہ مصلحتیں نہیں چلنی کہ ایک صاحب جو ہیں ان کی جیب میں 60 ممبر پارلیمنٹ ہے تو حکومت ٹوٹ جائے گی۔ یہ کھیل اب نہیں چلے گا۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس طرح ماضی کے دور میں آپ آج ایک 1930 سے بڑا ریسیشن آ گیا ہے، ہاؤ ٹو کوپ ود اٹ۔ تب جنگیں لگ گئی تھی، اب جنگ نہیں لگے گی کیونکہ یہاں 7 نیوکلیر اسٹیٹس ہیں، اور یہاں پہ اب کیا ہوگا؟ اب یہ تحریکوں کے سامنے کھڑا ہوگا، خودرو تحریکیں ہوں گی، تمام پولیٹیکل سٹرکچرز ایکسپوز ہو گئے ہیں، بھلے وہ ڈیموکریٹس ہوں، ریپبلکن ہوں، جو برطانیہ کی دونوں پارٹی کنزرویٹو اور لیبر ہوں، یہ سارے ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور یہاں آپ کی سیاست کا بھی یہی عالم ہے۔ یہ لمیٹڈ کمپنیاں نہیں چلیں گی اب آپس میں اوپر سے 2 نمبر لڑائی اور اندر سے مال اندر، یہ کام اب نہیں چلے گا، کیونکہ جو پوسٹ کرونا دنیا طلوع ہو رہی ہے اس میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں گے، مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے، وہ اپنے رائٹس مانگیں گے۔ جی ایبسولوٹلی۔ اب وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ بٹ بریلوی صاحب، یہ آئی پی پیز کے حوالے سے یہ تو خان صاحب خود چاہتے تھے، پاور سیکٹر سے جڑے سب سے بڑا ملکی تاریخ کا یہ اسکینڈل ہے، اب اس کے نام سامنے آتے کون کون انوالو تھا، اور اوبویسلی یہ حکومت خود، ان کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ معاہدے تو پچھلے دور حکومت میں ہوئے تھے، ان سے سوال کرے تو یہ تو اور اچھا ہو جاتا کہ وہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے جنہوں نے یہ معاہدے کی اور قوم کو اتنا اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ لیکن پھر یہاں پہ آ گیا دوست ملک، اگر اس خبر میں صداقت ہے، کیونکہ میں نے اگین بتایا کہ رؤف کلاسرا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ دوست ملک کے کہنے پہ چھپایا جا رہا ہے، اور اگر دوست ملک نہیں بھی ہیں، چلے ایک لمحے کو دوست ملک کو باہر نکال دیا جاتا ہے، ادروائز پہ اگر حکومت کر رہی ہے، خود فیصلہ کیا کہ کمیشن بنے گا لیکن پھر 2 مہینے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا، کیا فائدہ ہوگا اس سے انہیں؟ شاید یہ ایک اعداد و شمار کا یہ ایک پورا پہاڑ ہے، میں آپ اور بٹی صاحب اور قاضی صاحب کہاں تک کریں، یعنی خود شیخ رشید کا فرمانا ہے جو خان صاحب کے دائیں ہاتھ بیٹھتے ہیں کہ 6000 ارب روپے غالباً اس پورے آئی پی وی میں اور کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن ابھی خان صاحب کے دور میں یہ جو آپ کے ریئل اسٹیٹ ٹائکون پتہ نہیں کیا ہیں، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے صرف ایک کیس میں ان سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا 1000 ارب روپے دو، 1000 ارب، پھر آ گئے وہ 460 ارب پہ ایک کیس میں، یاد رکھیے گا یہ جتنے سارے ان کے جو ہاؤس ہیں، اور پھر معاملہ ٹلا اس بات پر کہ انہوں نے اس بار 25 ارب روپے دیے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ یعنی وہ تو چلے آئی پی پی کا 20 سال پرانا، یہ تو پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے نا، یہ نیب جس کو بڑا کہا جا رہا ہے، خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے کہ بہت کیا جا رہا ہے کہ کتنا ارب کس چیز پہ جائیں۔ ابھی بختاور ٹاور کا ذکر کیا تھا بھٹی صاحب نے،
اور وہ پوری کہانی پوری انہوں نے چھاپ دی تھی. آپ جدھر جائیں گے آپ کو اربوں خربوں کے واقعے سنیں گے. اور یہاں ہماری لوگوں کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ 12,000 زمین پہ بٹھال کر, لائنیں لگا کر, گرمی میں 12,000 کتنے دن کام آئیں گے؟ کیا اس 12,000 سے کیا لیا جائے گا راشن؟ ذرا یہ لے کے دکھائیں. تو یعنی میں کیا یعنی بات کی جائے سعدیہ, آپ کے پروگرام کا وقت بھی کم ہو گیا ہے. جس جگہ جائیں آپ جو ہے وہ آپ کو اربوں خبروں گے, اور وہ دائیں بائیں بیٹھے بھی ہیں ان کے ساتھ. میں نے کہا نا, کبھی کبھی سنا ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ سے واک آؤٹ کر گئے سردار داؤد اور خسرو بختیار کے وہ ملوث تھے. کئی دنیا میں سنا ہے؟ یعنی انہیں تو کیبنٹ کی میٹنگ سے کیا, انہیں تو ان کو وہاں کے نام آ رہے تھے, رزاق داؤد کا نام کر دینا چاہیے تھا, خسرو بختیار کا نام آ رہا تھا, ندیم بابر کا نام آ رہا تھا. نہیں, یہ بڑا ہم نے بڑا گلیمرائز کر کے پیش کیا, بڑا گلیمرائز پیش کر کے دیا, بڑا اصولی بتایا کہ جناب دیکھیے جب وہ ڈسکس ہو رہا تھا تو وہ دونوں اٹھ کے کیبنٹ سے اٹھ کے چلے گئے وہ. یعنی یہ میرے اس سے زیادہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب سے ہم لوگوں کو زیادہ توقعات تھیں. شریف و زرداریوں کو تو ہم خدا حافظ کہہ چکے ہیں, ان سے پھر بھی امید تھی, لیکن جب اس دور میں بھی یہ ہونے لگے تو اب اس کے بعد کیا یعنی ہم کہیں. آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا, وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. بھٹی صاحب ٹھیک ہے, میں بھٹی صاحب کا بھی کامنٹ اسی ایشو پہ, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ روکا جا رہا ہے, اور اگر کسی کے کہنے پہ نہیں روکا جا رہا تو پھر خان صاحب کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں, یا کیوں جس مافیا سے خود وہ جنگ لڑنے کی بات کرتے تھے اس کے آگے جو ہیں وہ خود کو سرنڈر کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو جس دن پہلے دن ہی وہ یہ انہوں نے کیبنٹ نے کیا تو اسی دن ہی کہا تھا کہ 2 پریشر ہیں. ایک چین کا پریشر ہے, اچھا, کیونکہ چین کی کمپنیاں ہیں اس میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ چین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی معاہدہ پبلک نہ کیا جائے. اب وہ بیک ڈور پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے, اور میری خواہش ہے اگر یہ ہو جائے, یہ آپ کو پتہ ہے 5,800 ارب کا ڈاکہ ہے, 5,800 ارب کا ڈاکہ ہے, یہ 200 ارب سالانہ کا ڈاکہ ہے. صحیح. اور اس ڈاکے میں 4 ہیں, یعنی بے نظیر بھٹو 94, مشرف 2002, نواز شریف 2013, 3. لیکن اگر یہ اس معاہدے کے ڈر سے آئی پی پیز والے اپنا معاہدہ ری نیگوشیٹ کر لیں اور دوبارہ لکھ لیں, تو ہمیں 14 سینٹ پہ بجلی مل جائے, جو مل رہی ہے وہ 9 سینٹ پہ آ جائے, تو اس قوم پر یہی بڑا احسان ہوگا. یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے 2 مہینے ڈیلے کیا ہے. لیکن میری خواہش ہے کہ یا یہ نہ ہو تو پھر کم از کم جو اپنا مافیا ہے اس کو تو سارٹ آؤٹ کریں. اور سعودی ماڈل کیا آپ حامی ہیں. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے. سر میرے پاس ون لائنر پلیز, ون لائنر جی فرمائیے. پھر میری درخواست ہے کہ تمام چوروں ڈکیتوں کے ساتھ معاہدوں کی اجازت دے دیں. ارے بھائی فارغ کرنا پڑے گا. تھینک یو. فارغ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.